नाकाबिल तदीद शरई अकली और सुन्नी कुतुब से अकद उम्म कुलसूम उम्मत का मुकम्मल है। ये लोग पुरानी दलील देते हैं कि नाबालिग की शादी हराम है। और एक जगह पे तर्जुमा भी इन्होंने कुरान का एक आयत सूरह निसा का दिया हुआ है, उसका तर्जुमा है कि यतीमों को आजमाते रहो जब तक कि वो निकाह की उम्र को ना पहुंचे, और अगर तुम इनमें रशद अकली पुख्तगी पाओ तो इनका माल वापस करो। नुक्ता, पुरानी निगाह में निकाह की उम्र वही है जब बच्चा बालिग हो, बलूगत में इस्तेमाल, रशद यानी अकल और ज़हनी बलूगत मौजूद हो। सवाल, क्या 5 साल की बच्ची बालिग या रश्द याफ्ता हो सकती है? नहीं, बस ये निकाह कुरान की रोशनी में बातिल और हराम है। दूसरा पॉइंट ये है कि सुन्नी रवायत से उमर बिन खिताब का अपना कौल, सही बुखारी हदीस 5086, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा निकाह सिर्फ बालिग औरतों से हो सकता, अगर वो ना चाहे तो निकाह नहीं हो सकता। सबूत, उमर खुद नाबालिग या गैर राजी औरत के निकाह को बातिल कहता है, फिर 5 साल बच्ची से जबरदस्ती निकाह, क्या ये उम्र की अपनी शरीयत के खिलाफ नहीं? तारीख तजाद ये कर रहे हैं ये लोग कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 55 साल थी, जबकि हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 5 साल थी। तो उस एतबार से भी ये तजाद उठा रहे हैं कि 5 साल बच्ची जो नाबालिग है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की निकाह में कैसे? और इधर सवाल भी आ रहा है कि 5 साल बच्ची से निकाह और अमाल की विलायत मुमकिन है, अकलन शरन फितन हयात पर नामुमकिन है। एक और पॉइंट इनका ये भी है कि सुन्नी तारीख में अल बिदाया व निहाया इब्न कसीर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 233, उमर ने उम्मे कुलसूम से निकाह किया और इससे ज़ैद नामी बेटा पैदा। इधर एक इनका सुन्नी तारीख का एतराफ़ भी बयान कर रहे हैं कि अल बिदाया व निहाया में इब्न कसीर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 233, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उम्मे कुलसूम से निकाह किया और इससे ज़ैद नामी बेटा पैदा हुआ। अल इस्तियाब इब्न अब्दुल बर में ये निकाह उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात से 3 साल कबल हुआ। अब नाकाबिल तरतीब सवाल आ गया इनका, अगर निकाह 3 साल कबल हुआ और बच्ची 5 साल की हुई तो 5 साल में हमल ठहरा, 6 साल में जचगी हुई, 63 साल से 6 साल उम्र में ताल्लुक कायम किया। ये कौन सी शरीयत है? ये कुरान नहीं, ये रसूल नहीं, ये शर्म अक़ल नहीं। और पांचवा ये है कि हज़रत इमाम अली की इज़्ज़त पर हमला, मगर इमाम अली ने क्या कहा? नश्मुल बलागा खुतबा नंबर 26, कसम खुदा की अगर मुझे 7 अक़लीम दिए जाएं और मैं एक चूंटी के मुंह से जो छिलका नाहक छीन लूं तो ऐसा ना करो। क्या ऐसा इमाम 5 साल बेटी को जबरदस्ती एक जालिम छीने कातिल फातिमा के निकाह में दे सकते हैं? ये उनकी तरफ से सवाल है। मोहतरम आमिर भाई, आपने 5 सवाल किए हैं जो आलू तशय्युओ की तरफ से अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर किए जाते हैं, जिसके अंदर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह के ऊपर एतराज किया जाता है। हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की साहिबजादी थी, और ये तारीखी हकीकत है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह इनके साथ हुआ है। अहले तशय्युओ के मसादिर इस बात को नहीं मानते और इसके लिए वो अजीब अजीब रकीक किस्म की बातें करते हैं। यहाँ से लग के बाज़ अहले तशय्युओ के उलमा ने तो यहाँ पे लगी ये बात लिखी है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को दबाव में डालकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने निकाह का पैगाम भेजा, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं खुदा की कसम अपनी बेटी के निकाह में नहीं दूंगा। लिहाजा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है ना एक जिन्नी को जो है ना जिन्नी थी उसको जो है ना कहा, हुक्म दिया, और वो जो है ना हजरत उम्मे कलसूम की शक्ल में आई और हजरत उमर के पास चली गई। अब ये जो दलील अहले तशय्युओ देते हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हजरत उम्मे कलसूम के निकाह के ना मानने पर और इस किस्म की तावील करते हैं, तो देखो इस तावील असलन इतनी गलत है। सबसे पहले नंबर पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तो वो शख्स है जिनके लिए सही हदीस के अंदर साबित है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि शैतान इनको देख के रास्ता बदल देता है, तो फिर जिन कैसे उनको धोखा दे सकता है? ठीक इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर एक एतराज आता है कि जिन्नात से इस किस्म की मदद मांगना जो असबाब से बालातर हो, ये शिर्क है, ठीक नहीं है। तो हजरत अली जैसा मुवाहिद आदमी, तौहीद परस्त आदमी, जिनकी इज्जत और मकाम और मर्तबा हमारी निगाह में इतना बुलंद है, वो कैसे एक
جن سے جو ہے نا اس قسم کا کام کروا سکتا ہے، یہ بالکل بھی عقل اور نقل کے خلاف بات ہے۔ اور واقعتاً اس کو ہمارے علماء محدثین نے ایسی روایات کو کہا ہے کہ یہ جتنی بھی روایات جو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے رد میں آتی ہیں، وہ یا تو بہت سندن بہت زیادہ کمزور اور ضعیف موضوع ہے، یا پھر وہ اکثر ہی شیعہ روات کی بیان کرنا ہے جن کو اہل سنت قبول نہیں کرنا۔ آپ نے جو 5 اعتراض کیے ہیں، سب سے پہلا اعتراض جو کیا ہے کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ يَبْلُغَ النِّكَاحَ، قرآن کی جو آیت ہے کہ تم یتیم بچوں کو آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کے عمر تلک پہنچ جائیں، تو پھر انہیں ان کا مال حوالے کر دو۔ تو سب سے پہلے نمبر پر اس کو کہتے ہیں قیاس مال فارغ، کہ جس دلیل جس نص کے اندر اس بات کی دلیل موجود ہے ہی نہیں، اس سے دلیل لینا، کیونکہ قرآن کی یہ آیت قطعاً نکاح کے اوپر نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے نکاح کے اوپر۔ یہ آیت جو ہے تمام مفسرین کو اٹھا کر آپ دیکھیں، یا احادیث کا وہ حصہ اٹھا کر دیکھیں جو تفاسیر قرآن کے اندر آتا ہے، جسے بخاری میں بھی مسلم میں بھی ہے، تو اس کے ذیل میں جو وہ حدیثیں لے کر آئے ہیں وہ اس حوالے سے لے کر آئے ہیں کہ اگر کوئی یتیم بچہ کسی کی پرورش میں ہے اور اس کے والدین کا مال اس کے پاس ہے، مطلب جو پرورش کرنے والا ہے اس کے پاس اگر مال ہے تو وہ مال ان بچوں کو نہ دے، کیونکہ بچے ابھی نہ سمجھے۔ جب یہ نکاح کی عمر تلک پہنچ جائے، یعنی ان کی عقل پختہ ہو جائے، یہ رشد تلک پہنچ جائے، عقلی طور پر پختہ ہو جائے، تو پھر انہیں مال دے دیا جائے۔ تو یہ نکاح کی دلیل ہو، لہٰذا اس کو پیش کرنا یہ تو بالکل ہی درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی نابالغ بچوں کے نکاح کی طرف اشارہ کرتا واللہ لم یحزن، جو قرآن میں آیا تھا کہ وہ عورتیں جو ابھی تک جن کو حیض نہیں آیا، ان کی عدت یہ ہے کہ اگر انہیں طلاق دے دی جائے تو 3 مہینے تک ان کی عدت ہے۔ تو اس آیت سے تمام مفسرین نے فرمایا کہ وہ لڑکیاں جو ابھی بالغ نہیں ہوئی، ان کا اگر نکاح ہو جاتا ہے اور ان کو حیض نہیں آتا، اگر ان کا نکاح ہو جاتا ہے اور انہیں طلاق ہو جاتی ہے، تو طلاق کی عدت ان کی کیسے شمار کی جائے گی؟ یا ان کا شوہر انتقال کر جاتا ہے اور انہیں حیض نہیں آتا، تو ان کی عدت کیسے شمار کی جائے گی؟ تو وقت دیکھا جائے گا، جتنا حیض والی عورت کا وقت ہے 3 مہینے جو حیض والی عورت کا طلاق کی عدت ہے، اور 4 مہینے 10 دن جو اس عورت کی جس کا شوہر مر جائے، اس میں حیض شرط نہیں رہے گی۔ لہٰذا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نابالغ بچی کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عائشہ فرماتی ہے میرا نکاح جو ہوا تھا 6 سال کی عمر میں ہوا، اور رخصتی جو ہوئی ہے وہ 9 سال کی عمر میں، اور 9 سال کی عمر میں بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ تمام فقہا، تمام محدثین کے نزدیک، یہاں تک کہ اہل تشیع کے فقہا کو بھی اٹھا کر پڑھو گے تو اہل تشیع کے فقہا بھی یہی کہتے ہیں کہ 9 سال کی بچی جو ہوتی ہے وہ بالغ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ رخصتی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گئی کہ کم عمر بچی کا نکاح ہو سکتا ہے اور رخصتی بعد میں ہو جائے۔ نکاح کا عدم جواز قرآن سے اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ جواز ثابت ہے۔ باقی رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اعتراض کیا کہ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ لڑکی کو بغیر اجازت کے اس کو بیانا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بھی جو روایت ہے اس کو بھی گول مول کر جو ہے نا اس کا سوال بنایا گیا ہے۔ حقیقت میں مکمل روایت ایسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بچی بالغ ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے اس میں اس کے ولی کو اختیار نہیں ہے جب تک وہ خود نہ راضی ہو، اور جو بچی نابالغ ہوتی ہے اس کے نکاح کا اختیار اس کے ولی کے پاس ہے۔ نابالغ بچی کے نکاح کا اختیار اس کے ولی کے پاس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ام کلثوم سے نکاح کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے کیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت علی کو حضرت عمر نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح میرے ساتھ کرا دے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے کرا دیا۔ تو اور اس کی صنعت بالکل صحیح ہے، درست ہے۔ اسی طرح ابن حجر اسقلانی نے بخاری کی شروعات کے اندر اس کے اوپر بسط کے ساتھ کلام کیا ہے۔ پھر ادھر ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب ہوا تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو تھی وہ 5 سال تھی۔ تو حقیقت میں یہ ہے، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا نکاح اور رخصتی جو ہوئی ہے، ایک قول کے مطابق 9 سال عمر ہے اور ایک قول کے مطابق 12 سال عمر ہے۔ یہ جو اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا ہے اس نے کسی دلیل کے ساتھ نہیں کیا، نہ تو اس نے اہل تشیع کی روایت بیان کی، نہ تو کوئی اہل سنت کی روایت بیان کی ہے۔ بس ایک تخمینہ تھا، ایک اندازہ تھا کہ اس عمر میں ان کی شادی ہوئی حضرت علی کی، اور پھر اس عمر میں یہ پیدا ہوا اور اس عمر میں وہ پیدا ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال اس عمر میں ہوا، لہٰذا اس حساب سے یہ بتائے۔ تو یہ دیکھیں، جب اگر کسی کو بلیم کرنا ہو شرعی طور پر، کسی پر کوئی الزام عائد کرنا ہو، تو اس کے لیے ہمارے پاس قاعدہ ہے نا
مسلمانوں کے پاس، میں کسی مسئلے کو نہیں بتا رہا ہوں، مسلمانوں کے پاس جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے یا حدیث سے صحیح متواتر روایت پیش کی جائے، کوئی صحیح روایت پیش کی جائے، اس کے ذریعے سے کسی پر الزام عائد کیا جا سکتا ہے. اپنے اندازوں اور تخمینوں سے الزامات نہیں عائد کیے جاتے. پھر چہ جائے کہ حضرت عمر جیسی شخصیت کی جس کی تائید خود جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے جو ہے نا اقوالوں سے ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراض قابل غور ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلی تشیع کے بھی جو واقعتاً علم رکھنے والے علماء ہوں گے وہ بھی اس قسم کے اعتراض نہیں کرتے. یہ بچکانہ قسم کے اعتراضات. اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ جو شادی کے اوپر کوئی چھوٹا سا سوال ہے ایک ایک دم صاف پھر سے کہ پھر سے اچھا بات ہے. اس کے ساتھ جس طرح شادی کے اوپر پہلے سے نہیں ہوئی یا ان کی عمر کے تو اس کے بارے میں جو خلاف ہے، تو میرا یہ چھوٹا سوال ہے کہ حضرت عمر کی شادی کے اور اسی دوران ان کو شادی کے بعد وہاں سے شکایت کیا ضرورت پیش ہوئی تھی تو کیا ضرورت تھی اس وقت؟ ہاں یہ سوال بنتا ہے، بالکل یہ سوال بنتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ضرورت تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اور صرف یہ ضرورت تھی جس کو انہوں نے اظہار بھی کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا اعلی رسول سے ایک تعلق جڑ جائے. اعلی رسول سے تعلق جوڑنے کے لیے صرف اور صرف یہ نکاح جو کیا گیا تھا، اس میں نہ تو حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اور لالچ تھا، نہ کوئی اور، ہم یہ بھی نہیں کہتے الحمد للہ کہ ان کو کوئی حوث وغیرہ تھی وغیرہ وغیرہ، کیونکہ بھائی 22 لاکھ مربع میل کے وہ مالک تھے، اور 22 لاکھ مربع میل پہ میں جو ان کی سلطنت تھی اور وہ ایسی حکومت تھی کہ اس وقت پوری دنیا کفر میں بھی کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی جو ان کے ساتھ مقابلہ کر سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا پہ جہاں پر ایک عمر کا ایک مقام اور مرتبہ ہو، پوری دنیا میں کیا حسین سے حسین عورتیں نہیں ہوں گی؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت لڑکیاں اور عورتیں ہوں گی. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرڈر کرتے تو وہ لڑکیاں ان کے نکاح میں آ جاتی. لیکن ان نے ان کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے جو نکاح کیا، اس نکاح کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلی رسول سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتے تھے. اور حضرت علی، بعضی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کو پسند کیا کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ عمر سے ہمارا تعلق ہو جائے، کیونکہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے اپنا مشیر خاص بنا کر رکھا تھا. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی حضرت علی کو اپنے سے جدا نہیں کیا ہے. یہاں تک کہ جب فلسطین کی فتح ہو رہی تھی، بیت المقدس کی فتح، تو اس وقت بھی آپ تاریخ میں اٹھا کر اگر آپ اس چیز کو دیکھیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنا کر حضرت عمر نے، تو یہ ان کی محبت کا تعلق تھا. تو جس بندے کو اپنا جانشین بنا کر جا رہا ہے مطلب ان پر اعتبار ہے. اور حضرت علی بھی ان کے وفادار تھے کہ ان کی حکومت ان کے بعد سنبھالی ہے. اور اس کے اندر جس طرح سے یہ اعلی تشیع ایک اعتراض کرتے ہیں کہ علی نعوذ باللہ وہ جو ہے نا تکیہ کرتے تھے اور ان کے ساتھ اس لیے جڑے ہوئے تھے کہ بھائی وہ تھا اور ایسا تھا اور ویسا تھا. اب ان کو مسلط خلافت پر بٹھا کر اپنا نائب بنا کر چلے گئے. اب اسلامی قوانین کے مطابق نائب جو ہوتا ہے وہ قائم مقام ہوتا ہے. اگر حضرت علی چاہتے تختہ پلٹ دیتے. جب حضرت عمر کو اتنا یقین ہے ان پر اور ان کو اپنا نائب بنا رہے ہیں، اگر کوئی خوف ہوتا ان سے کوئی دوسری ہوتی تو ان کو اپنا نائب نہیں بناتے. اور اگر علی کو پتا ہوتا کہ یہ نعوذ باللہ غلط ہے، غاصب ہے، جس طرح سے اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختہ پلٹ دیتے. کیونکہ پہلے تو یہ اعتراض بنتا ہے کہ یار اختیار نہیں تھا، وہ طاقت نہیں تھی، پاور نہیں تھا. ادھر تو پاور دے کر جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے مسند پر بٹھا رہے ہیں، نائب بنا کر جا رہے ہیں. اگر علی حضرت عمر کی خلافت کو غلط سمجھتے تو تختہ پلٹ دیتے، نہیں پلٹا. تو پتہ چلا کہ ان کے آپسی تعلقات تھے. تو جو آپ کا سوال ہے اس سوال کہ مطلب حضرت عمر کو کیا ضرورت تھی، تو ضرورت صرف اور صرف یہ تھی کہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ اعلی رسول سے میرا تعلق جڑ جائے، ایک نسبی تعلق بھی جڑ جائے اور زیادہ قریبی میرا تعلق جڑ جائے. یہ سحر کا تعلق ہوتا ہے. ایک تعلق تو اللہ کے رسول سے تھا کہ اللہ کے رسول کے سسر تھے. دوسرا تعلق یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بن گئے، کیونکہ اللہ کے رسول کی اولاد تھی تو اس طریقے سے داماد بھی بن گئے. تو یہ دوہرا تعلق ہو گیا، صرف تعلق جوڑنے کے لیے تھا. اب یہ وہی بندہ جانے گا کہ جس کو اللہ سے کوئی تعلق ہوگا، جس کے دل کے اندر کوئی اللہ کا خوف ہوگا، جو ان دونوں ہستیوں کی جو ہے دل سے قدر کرتا ہوگا. جس کے دل میں قدر نہیں ہوگی تو پھر عقلی اعتراضات کرتے ہیں. تو یہ کچھ ایک سوال تھا اس کا اعتراض ہمارے اہل تشیع، یہ ایک سوال تھا، یہ اس کا اعتراض ہمارے اہل تشیع بھائیوں نے ہے، اس کا صاحب نے عقلی بھی اور عقلی ان شاء اللہ مزید جو گزارش جو اور اعتراضات اٹھے ہیں کے بھی جواب ان شاء اللہ عقلی اور پرانی دلائل سے اور سنت سے اور حدیثوں سے ان شاء اللہ بتایا بھی گئی. تو مزید ساری نشستیں آئیں گی اس کے لیے